जाती है ज़हन से। तो फिर उम्मीद है आप लोगों को ये बता दीजिएगा कि मेरी आपको आवाज़ आ रही है, तो फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जितनी देर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी दुआ पढ़ते हैं हम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अच्छा, अब ये जो है आपको वो हो गया होगा कि हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली ना एक तरह से, जो इब्तदाई कोर्स के लिए जितनी ज़रूरी थी। इसम भी हमने देखा, उसकी पहचान सीखी, हरफ देखा, 10-10 हरफ दोनों देखे, आमिला और गैर आमिला, और फिर हमने फ़ेल पढ़ा। फ़ेल की भी 2 अक़साम थी, वो हमने पढ़ ली ना। तो अब जो चीज़ बाकी रह गई है ना कि हम इन चीज़ों को आपस में रिलेट करें, मिलाएँ, इनको जोड़ें। तो फिर एक तो चीज़ें याद होती हैं, एक दूसरे से उनका ताल्लुक क्या है, कितना किस तरह हम एक चीज़ की मदद से दूसरी चीज़ याद कर सकते हैं। ये रिलेट करना भी एक यानी ज़हनी मश्क का हिस्सा है कि आप किसी चीज़ को किसी के साथ मिलाकर याद करें, तो आपको याद हो जाता है कि हाँ, उसमें ये था तो इसमें भी ये है ना। तो आज हम इन चीज़ों को रिलेट करना सीखेंगे। जैसा हमने ये तो हमने वो किया था ना कि सम और फ़ेल अरबी में बहुत मिलते-जुलते हैं, एक ही जैसे सांचे में ढलते हैं, एक ही जैसे औज़ान होते हैं, और उन्हीं से फिर नए-नए इसम और फ़ेल बनते हैं। दोनों दोनों में ये चीज़ मिलती है ना। और नंबर 2 कि इनका मादा 3 हरफ़ी होता है ज़्यादातर, जिसको सलासी मुजर्रद कहते हैं फ़ेल का वो। और अगर हम मादा ढूँढ लें, दोनों में मादा ढूँढ लें, तो लफ्ज़ का मतलब आसान हो जाता है। और फिर हमने ना इस्म की पहचान के 4 तरीके सीखे थे कि इसके आखिर में तन्वीन होती है, शुरू में अलिफ लाम होता है, आखिर में गोलता होती है, या जो लफ्ज़ उर्दू में इस्म हो जैसे अल्लाह, रसूल, किताब, कुरान वग़ैरह, तो वो अरबी में भी इस्म होते हैं। तो जब फिर उसके बाद हमने फ़ेल की तरफ बढ़े, तो हमने फ़ेल मुज़ारे में भी 4 ही तरीके सीखे। अब ये देखिए ना, ये 4 थे इस्म के 4, फ़ेल मुज़ारे की भी हमने 4 ही निशानियाँ, 1, 3, ठीक है ना? और हमने कहा फलू, तफ़लू, यफ़लू, नफ़लू, 4 चीज़ें हैं, वो अगर फ़ेल के शुरू में आ जाएँगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इसी तरह फ़ेल माज़ी के भी हमने 4 सीखे थे, ता, ती, तू और ता साकिन, ठीक है ना? फ़अलत, फ़अलता, फ़अलती, फ़अलतु। तो इस तरह हमने ये एक तो ये चीज़ हो गई कि इस्म, फ़ेल, हरफ जो है हरफ तो हमने सीख लिए थे ना 10-10 2, एक आमिला जिनको हरूफ़े जर कहते हैं, और एक गैर आमिला जो जो कोई अपने बाद आने वाले हर्फ पे कोई तब्दीली नहीं लाते ना। तो ये आपने कि हमने ये इस्म की पहचान के 4 तरीके सीखे थे, फ़ेल मुज़ारे की पहचान के 4 तरीके सीखे थे। और हाँ, एक और भी चीज़ ये मतलब हम जो याद रख सकते हैं ना कि फ़ेल मुज़ारे के शुरू में मतलब तब्दीली आती है या हरूफ का इज़ाफ़ा होता है, और फ़ेल माज़ी के आखिर में हरूफ का इज़ाफ़ा होता है ना। फ़ेल माज़ी में ये हमने सीखे थे 4। अच्छा, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि फ़ेल माज़ी हो या फ़ेल मुज़ारे, उसके 14-14 सीखे होते हैं ना, 14 सीखे होते हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है 14 ना आपको, इसी को गर्दान कहते हैं। बड़ी जो स्टूडेंट है ना उनको बहुत रटवाते हैं, गर्दान याद कर लो, गर्दान याद कर लो। लेकिन क्योंकि ये इब्तदाई कोर्स है, और जिस तरह हमने कहा था कि हमने याद कुछ नहीं करना, हमने ज़हन नशीन करना है। तो जो बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल होते हैं कुरान में, हमने वो लिए थे खाली ना, जिसमें यफ़लू, तफ़लू, अफ़लू, नफ़लू, ये तो काफ़ी इनकी मैंने प्रैक्टिस करवाई थी ना। तो 2 ही जो हैं यफ़अलूना और तफ़अलूना, ये इनका वो है। अब ऊना जो है ना, ऊना की जहाँ भी साउंड आएगी, ऊना या अगर हम साकिन कर दें तो ऊन हो जाएगा। अब इसकी जहाँ भी साउंड आएगी,
کسی چیز میں بھی آ جائے تو آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اونا جو ہے یا اون جو ہے وہ جمع کی نشانی. اب یہ دیکھیں نا، میں ریلیٹ کرنے کو کہہ رہی تھی، تو ایون کتنی دفعہ آپ نے اونا پڑھتے ہیں نا، تو ایون جو اسم ہے اس کی جمع بھی اونا ہی آتی ہے نا. جیسا اگر مسلم کی جمع بنائے تو مسلم اونا، کافر کی جمع بنائے تو کافر اونا. تو فعل مضارع اور اسم میں یہ چیز بھی مشترک ہے کہ دونوں کی جمع میں اونا آتا ہے. اب یہ بھی آسانی ہوگی نا کہ چاہے آپ اسم پڑھیں چاہے آپ فعل پڑھیں، ان میں اونا آ رہا ہو تو آپ کی یہ تو جمع ہے. آپ کے ذہن میں اونا اور جمع ایک مطلب ہو جانے چاہیے نا کہ اونا کا مطلب جمع ہے. صرف یہ ہے کہ جو اسم ہوگا اس میں اسم والی نشانیاں ہوں گی، الف لام ہو جائے گا یا خالی مسلم اونا ہو جائے گا. لیکن جو فعل مضارع ہوگا اس میں ایک تین ہوگا، سات نا، ایک تین میں سے کوئی حرف ہوگا. تو یہ کتنی آسانی ہوگی ہمارے لیے. اونا لکھا ہے، ہم دیکھیں کہ اس کے سے پہلے الف لگا ہے، یا لگا ہے، نون لگا ہے، سوری ایک تین میں بھی نہیں، یعنی کہ صرف دو ہم نے دیکھنے. اس کے شروع میں یا ہوگا یا تا ہوگا، بس یہ دو لگیں گے. تو کیونکہ نفلو تو ویسے ہی جمع ہے نا، یہ دو ایک تین بھی نہیں لگیں گے، اس میں صرف دو لفظ لگیں گے، یا تا، یتا، یا لگے گا یا تا لگے گا تو وہ بن جائے گا فعل. اگر نہیں لگا ہوا تو وہ پھر اسم ہوگا. لیکن ساؤنڈ وہی ہے، اونا کی ساؤنڈ ہے نا. تو یہ ہم نے فعل مضارع کے 6 صیغے یاد کیے تھے جو بہت زیادہ آتے ہیں. 2 صیغے غائب کے ہیں، یہ اس میں ایک واحد تھا اور ایک جمع تھا، یعنی یفلو اور یفلونا. یفلو وہ کرتا ہے اور یفلونا وہ سب کرتے ہیں. پھر 2 صیغے جو تھے حاضر کے تھے جن میں ایک واحد کا تھا اور ایک جمع کا تھا، یعنی تفلو اور تفعلونا. تفلو تم کرتے ہو اور تفعلونا تم سب کرتے ہو. پھر 2 صیغے جو سب سے نیچے ہیں وہ متکلم یعنی اپنے بارے میں تھے، افلو اور نفلو، میں کرتا ہوں اور ہم کرتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ ماضی کے بھی 14 صیغے ہیں نا. تو بلکہ یہ ان میں سے کچھ آپ کو کروائے بھی ہیں، استاد صاحب کرواتے ہیں. جس طرح فعلا، فعالتا، دو دو کے لیے جو ہوتا ہے نا، عربی میں آپ کو پتا ہے کہ دو کے لیے بھی ایک لفظ ہے. کتنی کمپیکٹ زبان ہے نا. تو پھر ماضی کے بھی ہم نے کیے تھے، 6 صیغے کیے تھے. یہ زیادہ تر یہ استعمال ہوتے ہیں. دوسرے یہ کہ ایک اور بھی فائدہ ہے نا کہ آپ کو اگر یہ ذہن نشین ہو جائیں اور بہت آسانی سے کروائیں کہ اگر یہ ذہن نشین ہو جائیں 6، تو اگر آپ دوسرے بھی دیکھیں گے تو وہ تھوڑے اس سے ملتے جلتے ہی ہیں اور آپ کو تھوڑا سمجھ آ جائے گا. اچھا یہ مطلب یہ اس کا ضرور اس سے کوئی تعلق ہے اور اس کے قریب قریبی مطلب ہوگا نا. کم از کم مطلب آپ کو جو فعل کا مطلب ہے نا وہ ضرور سمجھ آ جائے گا. اچھا، ماضی کے جو ہم نے کیے تھے 2 غائب کے تھے، ایک واحد اور ایک جمع، فعلا اور فعالو. اب دیکھیں اس میں تو جو مضارع تھا نا اونا ہے، لیکن یہاں جمع کی ساؤنڈ جو ہے نا او ہے، واو الف. ٹھیک ہے، فعالو، فعالا، فعالو. پھر حاضر کے تھے 2 صیغے، ایک واحد کا اور ایک جمع کا، فعلتا. تا ہم نے کہا تھا نا تم، اور پھر اس کی جمع تم ہی ہے. ٹھیک ہے، تا تم، تا تم، تا تو کی سینس میں کر لیں، اور فعال تم یعنی تم سب. یہ بھی آسان ہو گیا کہ فعالتا، تا تو ہم نے یاد کیا تھا، تا کا مطلب ہے تم ایک، اور فعال تم سب. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے 2 متکلم یعنی اپنے بارے میں، فعلتو میں اور فعلنا ہم سب. اب فعلنا کا بھی اسم سے ملتا جلتا وہ ہے نا، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم. جس طرح ہم کہتے ہیں نا ربنا، اے ہمارے رب. تو جہاں جہاں بھی نا لگے گا نا تو اس کا مطلب ہم میں آ جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح ہم یہ ریلیٹ کر دیں نا کہ ہم نے 4 چیزیں اسم کی یاد کی ہیں، 4 فعل کی یاد کی ہیں اور 4 ماضی کی یاد کی ہیں. اس سے زیادہ کیا ہو گیا؟ اس سے زیادہ یہ ہو گیا کہ ہم نے فعل میں یاد کیا تھا کہ اونا جمع کے لیے تا اور یا کے ساتھ آ جائے گا نا. اور فعل ماضی میں ہم نے ان 4 کے علاوہ کیا تھا کہ واو الف آئے گا تو جمع ہوگی، تم آئے گا تو وہ تا کی جمع ہو جائے گی تم سب، اور نہ آئے گا تو وہ ہم کی جمع ہم ہو جائے گا نا.
تو میں اور نہ ہم، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ بس یہی افعال آپ بالکل ذہن نشین کر لیں، یہی قرآن میں اتنی دفعہ آتے ہیں، اتنی دفعہ آتے ہیں، اور بہت ہی مطلب کم وہ ہوتا ہے ڈفرینس جو دوسرے سے ہوتے ہیں، تو ہم زیادہ تر قرآن کے افعال سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ملتی جلتی چیز تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ جب ہم نے اسم کو پڑھا تھا کہ کچھ لفظ ایسے ہیں کہ اگر ان کے کچھ حرف ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا، حرف، اسم فعل حرف، وہ والے حرف، کہ ان کے بعد اگر، جس کو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں نا، کہ ان کے بعد اگر کوئی لفظ آئے تو ہم کہیں گے یہ لازمی اسم، اور ان کو ہم کہہ رہے تھے حروف جر یا عاملہ حروف، ٹھیک ہے نا، وہ یہ تھے با، وا، کا، فی، من، اور ان، الا، علا، لی، حتی۔ ان کے بعد جو بھی حرف آئے گا، ان کو ایک تو حروف جر کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے بعد میں آنے والے لفظ کو کسرہ دے دیتے ہیں، زیر دے دیتے ہیں۔ جر کا مطلب بھی زیر ہی ہوتا ہے نا، تو حروف زیر کہہ لینا آپ۔ تو یہ اپنے بعد میں، ان کو کہا تھا نا عاملہ حروف عمل کرتے ہیں، عمل کیا کرتے ہیں؟ اپنے بعد میں آنے والے کو زیر دے دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، زیر کیا، یہ تھوڑا سا آپ کو یہ بھی امید ہے یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا بائی ڈیفالٹ عربی کے سارے حروف جو ہوتے ہیں وہ تنوین کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ تنوین کب ختم ہوتی ہے؟ مختلف صورتیں ہوتی ہیں تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی تنوین یعنی دو پیش، کبھی وہ دو زبر ہمیں نظر آتے ہیں، کبھی وہ دو زیر نظر آتے ہیں، کبھی ایک زبر نظر آتا ہے، ایک وہ کب ہوتا ہے؟ وہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے، یا اس کا سٹیٹس وہ ہوتا ہے، یا اس سے پہلے آنے والا لفظ اس کو بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اب ہم اسم آگے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل صورت تو ہم تنوین کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ قلم، کتاب، کرسی، وہ کب تبدیل ہوں گے؟ یا اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ آ جائے گا جو کہ جس طرح حروف جر آ جائیں تو اس کو زیر دے دے گا، من کرسیین ہو جائے گا، من مسجدن ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یا پھر مطلب تنوین بھی آ سکتی ہے اور ایک ایک زیر بھی آ سکتا ہے، یا پھر اس حرف کا ہی، اس لفظ کا ہی، اس اسم کا ہی اپنا کوئی سٹیٹس ہوگا جو ہم پڑھیں گے بعد میں نا۔ اب یہ جو ہے اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس سے پہلے یہ 10 حرف بھی یاد کر لیں، یہی بہت آتے ہیں ان کا مطلب۔ یہ پریپوزیشن کتنے آتے ہیں؟ میرا خیال ہے ایک جو ہوتا ہے جملہ، اس میں لازمی پریپوزیشن کے بغیر، وہ حرف کے بغیر وہ مکمل نہیں ہو سکتا نا۔ تو اسم کو تو پھر اس کے علاوہ کچھ لفظ ہیں جو حرف ہی ہیں، یہ پریپوزیشن ہی ہیں، وہ آئیں تو اس کے بعد جو حرف آئیں گے وہ لازمی فعل ہوں گے۔ دیکھیں یہ بھی آسانی ہوگی نا دونوں میں، اس میں 10 میں نے بتا دیے، اس میں یہ 5 ہے کہ وہ آئیں گے تو آپ کو وہ تو اتنی دفعہ آتے ہیں کہ آپ کو یاد ہی ہو جائیں گے نا، اتنی دفعہ آتے ہیں۔ اور یہ 5 ہیں، یہ بھی بہت دفعہ آتے ہیں تو اور بھی، لیکن 5 جو ہیں یہ زیادہ آتے ہیں، اس لیے آج ہم ان کی پریکٹس کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہماری فعل کی پریکٹس بھی ہو جائے گی نا۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ لفظ جو ہیں نا فعل سے پہلے آتے ہیں۔ اب ہم ان کی پریکٹس کریں گے تو آپ دیکھیے گا ان 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 سے پہلے، ان کے بعد فعل آ رہا ہے نا، ان کے بعد کوئی اسم تو نہیں آ رہا، تو یہ بھی آپ کی ایک پریکٹس ہو جائے گی کہ یہ لفظ، اور یہ دیکھیں کتنے زیادہ آتے ہیں، قد بار بار آتا ہے، اور اس کی عموماً وہ کی تو تحقیق، ٹھیک ہے نا۔ لم ہرگز نہیں، بہت زوردار نفی کے لیے ہوتا ہے۔ اور لما، لما جو ہے اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو ابھی تک نہیں، اور ایک جب۔ یہ ماضی کے ساتھ آئے تو جب کے معنی دیتا ہے نا، یہ بھی ضرور لکھ لیں۔ اور سین، سین شین جو ہوتا ہے اس میں خالی سین جو ہے نا، اسی طرح بالکل سین ملا کر لکھا جائے گا تو ظاہر ہے جس طرح ہم اردو میں بھی ملا کر لکھتے ہیں سین، تو اس کا گول غائب ہو جاتا ہے، خالی شوشے رہ جاتے ہیں، تو اسی طرح لکھا جائے گا جس کا مطلب ہوگا ول، ٹھیک ہے، گا، مستقبل میں لے جائے گا۔ یہ فعل مضارع سے پہلے لگتا ہے۔ جب ہم نے کہا تھا فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں آتے ہیں، تو وہ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ انگلش میں ہم
ورب کی فرسٹ فارم استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ویل لگا دیں یا شیل لگا دیں تو وہ ماضی مستقبل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم یہاں فعل مضارع استعمال کرتے ہیں، اس سے پہلے سین لگا دیں تو وہ مستقبل بن جاتا ہے. پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. پھر ہے سوفا، یہ بھی گا کے لیے ہی ہے، لیکن سین اور سوفا میں فرق یہ ہے کہ سین تو ہے کہ فوراً ہونے والی ایک چیز ہے، اور سوفا ان قریب، کچھ دیر بعد، مستقبل میں. تو یہ ہیں، تو ان کی پریکٹس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری انشاءاللہ اس کی جو ہم نے پڑھا ہے فیل، اس کی بھی پریکٹس ہو جائے گی نا. تو یہ آپ کو پتہ چل گیا یہ حروف ہیں جو فیل سے پہلے ہمیشہ آتے ہیں. تو سورہ مومنون پہلی ہی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، قد افلح المومنون. اب دیکھیں قد لازمی ہے، یہ مطلب کتنا زور دیا گیا ہے. اور افلح، فلاح، فلاح تو آپ کو پتہ ہے، فلاح کامیابی، اور فلاح اچھا جو جو اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی ان کی اردو ڈھونڈنے کی اور وہ کرنے کی، ہمیں پتہ ہے ان لفظوں کا مطلب، تو اس کو وہیں رکھا کریں نا. تو وہ ویسے بھی ہر لفظ کا ایک الگ مطلب ہوتا ہے، کامیابی کا وہ مطلب نہیں ہے جو فلاح کا مطلب ہے نا. تو فلاح آپ کے ہم کہتے ہیں نا دین و دنیا میں آپ کو فلاح حاصل ہوگی، تو جو آپ کے ذہن میں مطلب ہے وہ ٹھیک مطلب ہے نا. المومنون، نو اونا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع کی نشانی ہوتی ہے، الف لام ہو گیا اسم کی نشانی. ٹھیک ہے نا، ہم اس میں سے ہم نے اگر مومنون جمع ہے تو ہم نے کیا دیکھنا ہے فعل مضارع میں کہ تا یا آئے گا، وہ دونوں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ فعل مضارع نہیں ہے، کا جمع نہیں ہے. الف لام لگ گیا تو یہ پھر اسم کا جمع ہے، مومنونا. ٹھیک ہے، مومن نجات پا گئے یا فلاح پا گئے. تو یہ دیکھیں کتنا آپ کو اردو میں لگے گا. قد من اللہ علینا، قد یقیناً لازمی. من جو ہوتا ہے نا اس کا مادہ میم نون نون ہے، منن، اس کا اسی سے لفظ لکھتے ہیں ممنون. ممنون کیا ہوتا ہے؟ احسان مند، یعنی کہ احسان کرنا. ٹھیک ہے، قد من اللہ، کس نے احسان کیا؟ اللہ نے احسان کیا. اب علینا ہم نے یہ پہچاننا ہے کہ یہ دو دو حرف ہیں، سب سے زیادہ ضروری ہے کیا آپ لفظوں کو غور کریں کہ یہ ایک حرف نہیں ہے. علی، علا ہم نے کہا تھا حروف ہے، حرف جر ہے. علا پر اس کا مطلب ہوتا ہے نا، تو جب ساتھ مل کے لکھا گیا تو علا وہ چھوٹی یہ کے ساتھ تھا، اس میں یہ اس طرح ڈالتی. نہ ابھی میں نے بتایا ہم پر. قد لازمی اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہم پر، یہ سورہ یوسف میں تھا، آیت نمبر 90 ہے. اور جب حضرت یوسف سے ان کے بھائیوں نے پوچھا کیا تم یوسف ہو، تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا. اچھا پھر ہے جی سورہ بقرہ کا آیت نمبر 144 ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. قد لازمی. اچھا کچھ تو جو ہوتے ہیں نا لفظ ان کو آپ لازمی لکھتے جائیں فعل کو، کیونکہ وہ اتنی دفعہ آتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ان کو وہ کر لیں گے کہ اس کا یہ مطلب ہے تو وہ بار بار آتے ہیں. را ہوتا ہے دیکھنا، نرا ہم دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں. تقلبہ، اب قلب ہے، قلب کیا ہے؟ دل کو کہتے ہیں نا اردو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے عربی میں بہت وسیع معنی ہوتے ہیں، اردو میں ہم بس ایک ہی چیز کو کی طرف اس کو وہ کر دیتے ہیں. تو قلب کیا کرتا ہے؟ قلب آپ کو پتہ ہے ہر وقت الٹتا پلٹتا رہتا ہے اور بلڈ سپلائی کرتا ہے نا. تو قلب کا مطلب بھی پلٹنا، اسی سے انقلاب بھی نکلا ہے نا جب ہر چیز پلٹ جاتی ہے. وجہ کا مطلب چہرہ ہوتا ہے. کا ہم پڑھیں گے، یہ بھی اسم کی قسم ہے، اسم ضمیر ہوتا ہے. اور میرے خیال استاد صاحب نے آپ کو وہ بھی کیا تھا، لیکن ہم بہت اچھی طرح اس کو اور آسان طریقے سے پڑھیں گے. فی حرف میں، السما الف لام لگ گیا تو سما ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، آسمان کو کہتے ہیں نا. تو یقیناً ہم دیکھتے ہیں پلٹنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف. یہ تحویل قبلہ کے بارے میں تھا نا.
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قد لازمی، جاء اب وہ تھا راء دیکھنا اور جاء آنا، ٹھیک ہے، اور کم وہی ضمیر ہے، تم سب، ٹھیک ہے. قد جاءکم جب آ گئی، لازمی آ گئی تمہارے پاس، من حرف ہے سے، اللہ، اللہ کی طرف سے کیا آ گیا؟ کچھ بھی، یعنی کہ صرف اردو لکھی ہوئی ہے، نور، وا اور، کتاب، مبین، مبین ہوتا ہے جو کھلی بھی ہو، بیان اسی سے نکلا ہے نا کہ جو پورا کھول کے بیان کیا جائے، واضح کتاب آ گئی، اور یقیناً تمہارے پاس آ گئی اللہ کی طرف سے واضح کتاب. قد جاءت رسول، رسول ربنا بالحق. اب دیکھیں جا پھر آنا وہی ہے نا. قد لازمی آیا، آئے، رسول کی جمع رسول، اردو میں بھی میرا خیال ہے ہم رسولوں بھی کہتے ہیں، رسول بھی کہتے ہیں. رب نا، دو الگ الگ لفظ ہیں، رب نا، رب ہمارا. بی، یہ بھی دو لفظ ہیں، بالحق، حق بھی آپ جانتے ہیں، بی کا مطلب ساتھ. اور بے شک آئے رسول ہمارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ. اچھا یہ مطلب ہر زبان کا پریپوزیشن الگ ہوتے ہیں، ہر زبان کی کنسٹرکشن الگ ہوتی ہے. اگر انگلش کا بھی ہم ورڈ ٹو ورڈ نیچے ترجمہ کریں تو وہ پھر اس کو اپنی زبان کے لحاظ سے ان الفاظ کو ترتیب دینا پڑتی ہے، پھر وہ جملہ بنتا ہے. تو ہر مطلب زبان کے جملے کا سٹرکچر اور ہوتا ہے، تو عربی کا سٹرکچر اور ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے بس پھر لفظوں پہ غور کرنا نا. اگر آپ کو سارے لفظوں کا مطلب سمجھ آ رہا ہے تو اس کو پھر آپ کا ذہن خود ہی جملہ بنائے گا. اب آپ نے قد اور لقد بھی پڑھا ہوگا نا، لقد. اب قد میں اور زور پیدا کرنا ہو تو وہ لقد ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا ہم کہیں گے؟ دو دفعہ زور ہو گیا نا، تو ایک دفعہ تو ہم نے کہہ دیا کہ یقیناً، تو دوسری دفعہ کیا کہیں گے؟ لازمی، یقیناً. اردو میں عجیب سا ہو جاتا ہے نا، تو اس لیے اردو میں ترجمہ ممکن نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کتنا زور دے کے بات کر رہا ہے کہ یہ لازمی ہو گیا ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جب ہم زور دیتے ہیں کسی بات پر کسی کو منوانے کے لیے تو کیا وہ ہوتا ہے نا. واہ اور لقد لازمی بے شک، بعثنا، بعثا ہوتا ہے مبعوث کرنا، بھیجنا. فی میں کلی امتن، یہ میرا خیال ہے اس کو تو کوئی ترجمہ کرنے، کل کی کل امت، جو ساری امتیں ہوتی ہیں، رسولن، ایک رسول. اور بے شک ہم نے مبعوث کیا تمام امت میں رسول، ہر ایک کے پاس آیا رسول. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اب یہ بھی دیکھیں اس میں بھی کوئی بھی مشکل بات نہیں، کرم، کرم مہربانی نہ ہم نے کی. وَلَقَدْ اور بے شک، بے شک لازمی ہم نے تو مہربانی کی کس پہ؟ بنی آدم پر. جو آپ کو لفظ آ رہے ہیں ان کا ترجمہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. صرفا کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، موڑنا، ہر طریقے سے اس کو دکھانا. تو اور بے شک صرفنا ہم نے دکھایا، ہم نے بیان کیا. اس کے آگے کلی مثل، ہر طرح سے مثال کو ہم نے کھول کھول کے، فی حاضل قرآن، ہر مثال کو ہم نے موڑ توڑ کے بدل بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی. لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اب یہ بھی دیکھیں، انزلہ تو نزلہ، اتارنا، ٹھیک ہے نا. لقد، لقد ہے لازمی، لازمی ہم نے تو لازمی یہ کر دیا، نہ ہم نے، ٹھیک ہے، انزلہ نازل کی. علیکم دو لفظ ہے نا، کم ہم پڑھیں گے ضمیر ہے تم سب کی طرف، الہ کی طرف، ٹھیک ہے. کتابن کتاب، فی ہی یہ بھی دو لفظ ہے نا، فی میں اور ہی اس میں، یہ ضمیر ہے. ذکر کس کا ہے؟ کم تمہارا. اچھا افلا، اب یہ دیکھیں دیکھنے میں یہ ایک لفظ لگ رہا ہے لیکن یہ تین لفظ ہیں.
آ الگ ہے، فا الگ ہے، لام الگ ہے۔ آ کا مطلب ہوتا ہے، آ مطلب پوچھنے کے لیے ہوتا ہے نا، آ کیا، ٹھیک ہے، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ فا حرف ہے، اچھا یہ تینوں حرف ہیں، دیکھیں نا تینوں حرف جڑ گئے، آ بھی حرف ہے کیا، فا بھی حرف ہے پس، لا بھی حرف ہے نہیں، افلا کیا پس نہیں، تاقلون، اب یہ دیکھیں اون، اب یہ تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، اون کا مطلب ہے جمع، اور تا تو یہ پھر ورب ہو گیا، تا تم، اور پھر تا بھی نکال دیں، اونا بھی نکال دیں تو باقی کیا بچا، عین قاف لام، یہ کیا بچ گیا، عقل۔ عقل نہیں تمہیں تاقلون، تم عقل نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں نا، اس طرح ہم کریں گے تو ہمیں چیزوں کی، الفاظ کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ جی بہت ہی خوبصورت سورہ احزاب کی آیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد لازمی لازمی، کتنا زیادہ زور دے کے کہا ہے، اور کانا یہ ورب ہوتا ہے نا، ہے، لکم لا کے لیے، اور کم تمہارے لیے، تم سب کے لیے، کاف جو ہے یہ کم جو ہے اور ہو اور اس طرح کا یہ ہم نے پڑھنا ہے، یہ ضمائر ہیں، اور یہ پڑھ لیں گے تو کیونکہ یہ بہت زیادہ آتے ہیں، ہر لفظ کے ساتھ جڑ کے آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا پہچاننا۔ فی میں رسول اللہ، یہ استاد صاحب بھی پڑھاتے ہیں آپ کو، اللہ کا رسول مضاف مضاف علیہ میں، اسوا، اسوا ہوتا ہے نمونہ، اور حسنا حسن حسین، کیا حسین، بے شک لازمی، کتنا اللہ تعالیٰ نے زور دے کے ان کی زندگی میں آپ کے لیے، ہم تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اچھا ایک اور جو ہے لفظ جو ہمیشہ فعل سے پہلے آتا ہے، لم، لم کا میں نے آپ کو بتایا تھا زوردار نفی، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سورہ اخلاص جو ہم پڑھتے ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 دفعہ آ گیا اس میں، اتنا زیادہ یہ جو صورت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بہت بڑی وہ ہے، شرک، ہر قسم کے شرک سے یہ نجات دلانے والی صورت ہے، اور اس میں اتنا زور دے کے کہا گیا ہے، کیوں اللہ ایک ہے، لم یلد، اس کو تو کسی نے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہو، ولم یولد، اور نہ وہ پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ہرگز نہیں اس سے کوئی پیدا ہوا، اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا۔ اب اس میں یہ نا واو لام دال، یہ اس کا مادہ ہے، تو اسی مادے سے آپ دیکھیں نا کتنے لفظ بنتے ہیں، ولد، والد، والدین، مولود، والدہ، ولدیت، میلاد، میلاد بھی اسی سے، پیدا ہونے کا دن ہوتا ہے نا میلاد کا، اب آنے والا ہے میلاد النبی۔ اچھا ولم یکن لہو کفوا احد، وا اور لم ہرگز نہیں، یکن وہی ورب ہے، ہو سکتا ہے لہو، اب لا کے لیے، اور ہو میں نے آپ کو کہا تھا ضمیر ہے وہ، کف، اب کفون جو ہوتا ہے نا، کف جو ہوتا ہے نا وہ کاف فے، اس کا وہ ہے، اس کا ہوتا ہے جوڑ، برابری، جب ہم وہ کرتے ہیں نکاح کے لیے کہتے ہیں کہ کف دیکھنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے کف دیکھنا، جب ہم مطلب شادی کے لیے نا، کہ اس میں دین، نسب، مالی حیثیت سب برابر ہو، ہم پلہ ہو، تو وہ مطلب کامیاب شادی ہوگی انشاءاللہ۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ولم یکن لہو کفوا احد، احد ایک بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی بھی کف ہے، برابری اس کی تو ہے ہی نہیں نا۔ پھر ہے ہماری اگلی لم سے، وہی ہم کر رہے ہیں جو لفظ فعل سے پہلے آتے ہیں، عالم، 2 الگ الگ لفظ ہیں، آ ہوتا ہے کیا، لم ہرگز نہیں، نشرح، نون ہے، شرح، شین راہا، شرح کھولنا کو کہتے ہیں نا، اوپن کر دیا، اسی سے لفظ ہے نا تشریح، کہتے ہیں نہیں تشریح کریں، کھول کے رکھ دیں اس چیز کو، نشرح ہم نے کھولا، نون پہلے آ گیا نا، لکا
لام، اور یہ بھی دو لفظ ہیں، لام کے لیے، کا تیرے، صدر کا، صدرہ کا، صدر بھی سینہ، اور کا تیرا، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ بھی، یہ ساری بڑی مطلب مزے کی آیتیں ہیں جو ہم شروع میں، ہم نمازوں میں بھی عموماً یہی پڑھتے ہیں کیونکہ یاد ہوتی ہیں نا۔ علم پھر دو لفظ ہیں، یہ دیکھیں، آ کیا، لم نہیں، ترا، را آ کا ہے، پہلے ہم نے دیکھا نا را، تو ترا تو نے دیکھا، تا ڈال دیں نا تو ترا تو نے نہیں دیکھا۔ کیفا، یہ تو بڑا عربی کا ہمارا پسندیدہ، کیفا حالو کا کہتے ہیں نا، تمہارا حال کیا ہے؟ تو فعالا، یہ ہمارا پہلا ماضی کا پہلا صیغہ تھا، فعلا، اس ایک مذکر نے کیا، کس مذکر نے؟ رب، ربو کا پھر وہی تیرے رب نے، بی ساتھ، اصحاب الفیل، فیل والوں کے ساتھ کیا، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا؟ اب ولم ایک اور ہے، ولم اکم بدعائی کا، بدعائی کا ربی شقیہ، بہت ہی پیاری، یہ اس میں سورہ مریم کی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ وا اور لم نہیں، ہرگز نہیں، اکن میں، اکن میں، کن کن ورب ہوتا ہے نا، اور اکن میں، بی ساتھ، دعا، دعا، دعا ہم کہتے ہیں کا، تجھ سے دعا کر کے، بے دعائی کا، تجھ سے دعا کر کے، ولم اور ہرگز نہیں میں ہوا، بے دعائی کا، تیرے ساتھ دعا کر کے، ربی اے میرے رب، شقیہ، اب شقیہ، شقو یعنی ہوتا ہے بد نصیب، ناکام، نامراد، میں تیرے ساتھ، ہم بھی کہتے ہیں نا دل شق ہو گیا، یعنی برا حال ہو گیا اس سے نا، تو تیرے آگے دعا کر کے میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوں۔ تو کتنی دعا کی کتنی زیادہ مطلب وہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کر کے کبھی بھی نامراد نہیں ہوں گے۔ اور پھر دعا کی تو سٹیجز آپ کو پتہ ہے نا، یا تو فوراً قبول ہوتی ہے، یا پھر اس کے ذریعے کوئی برائی ٹال دی جاتی ہے، کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا پھر وہ آخرت کے لیے سیو ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے دعا کریں، جب دیکھیں گے دعا کا اثر تو ہم کہیں گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ہمیں سب یہاں مل جاتی، تو اس میں ہے کہ شک نہیں ہوتی، خراب نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تو کوئی بھی نا امید اور ناکام نہیں رہتا۔ اچھا پھر ایک اور ہے لمہ، لمہ کا میں نے بتایا تھا کہ جب ماضی میں ہو تو ماضی، فعل ماضی سے پہلے ہو جائے تو اس کا مطلب جب ہوتا ہے، اور فعل مضارع سے پہلے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک نہیں۔ لیکن زیادہ تر جو ہے قرآن میں وہ فعل ماضی سے پہلے ہی آیا، جب جہاں اس کا مطلب جب آتا ہے تو وہی ہم اسی کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 25 ہے، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، اب جا دوبارہ دیکھ لیں، دوبارہ جا آیا، آیا، را دیکھنا، کچھ ایسے ہیں کہ وہ بار بار فعل جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ فا جو ہے حرف ہے، پس لما جب، جا آیا، ہم ان کے پاس، ہم بھی ہم جو ہے یہ ضمیر میں سے ہے، اور یہ ہم پڑھیں گے بی ساتھ حق، حق کے ساتھ، من سے، اندینا، اندی کا مطلب ہے پاس، نہ ہمارے پاس سے، اور پھر جب آیا ان کے پاس، ہمارے حق جو ہے ہماری طرف سے حق آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آ گیا نا، یعنی حضرت موسیٰ آ گئے تھے نا۔ پھر ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى یوسف، وا اور لما جب دخلو، اب یہ دیکھیں ہم نے ایک پڑھا تھا نا، دخلا فعالہ کے وزن پر ہوگا دخلا، اور جب اس کی جمع ہوگی تو دخلو، اس کی تو اونا تھی نا، اور ماضی کی ساؤنڈ او ہے، دخلو، تو یہ ماضی کا جمع ہو گیا۔ پھر جب داخل ہوئے وہ سب، دخلو یعنی دخلا وہ داخل ہوا ایک، اور دخلو وہ سب داخل ہوئے، علا پر، یوسف یوسف پر، میں نے کہا تھا نا پریپوزیشن جو ہے اس کا بالکل ویسا ہم نہیں کر سکتے جیسا کہ وہ ہے،
اور اپنی زبان میں اس کو اپنے طریقے سے ہم کریں گے. وہ جب یوسف کے سامنے آئے، یوں ہی کہیں گے نا، یوسف کے پاس داخل ہوئے، اس طرح ان کے بھائی. فلما راى قمیصہ قد من دبر. اب یہ بھی یہ دیکھیں، را دوبارہ دیکھنا، دیکھا. جاء راء، ایک اور ہم نے پڑھا جو بار بار آ رہا ہے نا، راء دیکھنا. فا پس لما جب راء اس نے دیکھا، قمیص، اچھا ہم قمیض کہتے ہیں نا ضاد کے ساتھ، تو عربی میں قمیص ہوتا ہے صاد کے ساتھ، ٹھیک ہے. قمیص ہو اس کی قمیص. قدہ، اب کچھ لفظ ہوں گے وہ جو تھوڑے سے دائرے کے اردو میں نہیں ہوتے. قدہ من ہوتی ہے پھٹی ہوئی چیز نا، پھٹی ہوئی تھی. من سے دبر، دبر تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، پیچھے کمر کو کہتے ہیں، کمر سے پھٹی ہوئی یا پیچھے سے پھٹی ہوئی نا. دبر پیٹھ کو یا عقب کو کہتے ہیں نا. پھر ان کے جب حضرت یوسف کا یہ نا کہ انہوں نے دیکھا ان کی قمیض جو تھی، وہ سارا آپ کو واقعہ تو پتا ہوگا. احسن القصص، سب سے خوبصورت، سب سے کنٹینیوس واقعہ جس میں لوگوں نے اتنے خوبصورت اسباق نکالے. اور قمیص سے ہی مجھے یاد آ گیا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 قمیصوں نے اس پوری سورت کا احاطہ کیا ہوا ہے. ایک قمیص جو وہ لائے تھے کہ یہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، خون میں ڈبو کے لائے تھے. اور دوسری قمیص یہ کہ جس نے ان کی بے گناہی ثابت کی. اور تیسری قمیص وہ کہ جن کے جو ان کے والد کی آنکھوں پہ ڈالی گئی حضرت یوسف کی، تو ان کی مطلب بینائی واپس آ گئی. تو اتنی حکمتیں ہوتی ہیں نا اس میں نا. جی. فلما رأى شمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فلما پس جب، را دوبارہ وہی آ گیا، دیکھیں بار بار وہی آ رہا ہے. را فعالا کے وزن پر دیکھا اس نے، کس نے؟ حضرت ابراہیم نے. الشمس شمسی ہے سورج، بازغن چمکتا ہوا. تو انہوں نے قالا فعالا کے وزن پر انہوں نے کہا، ہاذا، یہ سر نے اتنی دفعہ کرایا، ہاذا یہ، ربی رب، اور یہ ہم پڑھیں گے اگین ضمائر میں نا، ربی یہ تو میرا رب ہے، ہاذا اکبر یہ تو بہت بڑا ہے. اس سے پہلے وہ دیکھ چکے تھے نا ستاروں کو، پھر چاند کو، کہ وہ انہوں نے کہا اچھا جب آخر میں سورج کو دیکھا. اچھا یہاں ایک اور بہت مزے کی بات ہے جو بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ورڈ ٹو ورڈ کسی بھی زبان کی ٹرانسلیشن کسی دوسری زبان میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر زبان کا اپنا اسٹرکچر ہوتا ہے، ہر زبان کی اپنا ایک کیا کہیں گے، اپنی ایک گرامر ہوتی ہے نا. اب شمس جو ہے وہ بازغتن لکھا ہے. اب جہاں گولتا آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے مونس، ٹھیک ہے. تو جسے ہم مسلم کہتے ہیں، مسلمتن کہتے ہیں کہ مسلم ایک عورت، ایک مسلم عورت نا. تو یہاں بھی شمس جو ہے وہ مونس ہے، عربی میں شمس جو ہے وہ مونس ہے. اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے انہوں نے دیکھا کہ سورج چمک رہی تھی، ٹھیک ہے. لیکن اپنی زبان میں ہم یہ نہیں کر سکتے نا، ہماری زبان میں سورج مذکر ہے. تو اسی طرح اس زبان میں اس کو پڑھنے کا مزہ آتا ہے. تو اس کی خوبصورتی اس زبان میں وہ ہوتی ہے. قالا تو انہوں نے کہا ذا ربی یہ میرا رب ہے، یہ تو اکبر. فلما پس جب، افلت افلا ہوتا ہے بجھ جانا. قالا یا قومی، اس کے بعد انہوں نے کہا یا اے قومی میری قوم، انی بے شک میں، ان بے شک ہوتا ہے اور نی پھر یا لگ گیا نا، یہ ہم پڑھیں گے بری ہوں، بری ہونا کہتے ہیں نہیں، وہ بری ہو گیا یعنی اس سے نکل گیا. من سے ماں جو، تشرکون. اب یہ دیکھیں نا اونا نکال دیں، تا نکال دیں تو باقی کیا بچا؟ شین را کاف شرک، ٹھیک ہے. تو لگا دیں اس کے اونا لگا دیں تو جمع ہو گئی. اونا سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے یا لگائے یا تا لگائے. اگر دونوں نہیں لگے تو وہ اسم ہے، اگر دونوں میں سے لگا ہے تا لگائے تو تم سب اونا لگ جمع ہو گئی نا.
تم سب جو شرک کرتے ہو، یشرکون وہ سب جو شرک کرتے ہیں. جی فلما کا ایک اور آ گیا فلما جاء آل لوط المرسلون. اچھا فا اور بس لما جب جا دیکھیں دوبارہ آ گیا نا، را جا آتا آئے، جب آئے آل لوط کے پاس المرسلون. اب یہ دیکھیں اونا ہے، اب شروع میں تا یا آ رہا ہے نہیں آ رہا، الف لام آ رہا ہے تو یہ اسم ہے. اور مرسل ہوتا ہے جس کو پیغام دے کے بھیجے، ٹھیک ہے. اسی سے رسالت رسول سب اسی سے نکلا ہے نا. پیغام بر جو ہوتا ہے، رسالہ جو آتا ہے اور پیغام لاتا ہے. رسالہ عربی میں خط کو بھی کہتے ہیں. تو مرسلون جو پیغام لے کر آئے تھے فرشتے، جب وہ آئے آل لوط کے پاس. اچھا پھر ہم آ جائیں گے سین پر. جی سین پر جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ سین جو ہے وہ ول کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. اور بات دوبارہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ بھی پریزنٹ ٹینس تو ہے، اس کو فیوچر میں بدلیں گے تو ہم ول اور شیل لگا دیں گے. اسی طرح ہم فعل مضارع کو، یہ یاد رکھیے گا ماضی کو نہیں، فعل مضارع سے پہلے سین لگائیں گے تو وہ مستقبل کا معنی دے گا، ٹھیک ہے نا. سین اور سوفا میں نے آپ کو دو بتائے تھے. تو یہ ہے جی دوسرے پارے کا پہلا ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء. اب یہ دیکھیں نا ماضی تھا قالا، کتنی دفعہ ہم نے پڑھا ہے. اس کا مضارع ہو گیا یقولو. قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، سیقولو وہ کہے گا، ٹھیک ہے نا. کہیں گے سفہاء. سف کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، بے عقل. بے عقل لوگ جلد کہیں گے تحویل قبلہ کے بارے میں. سیقول لک المخلفون من العراب شغلتنا اموالنا. اب مین چیز ہے آپ نے اس کو ایک دم دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے بس ایک لفظ پر فوکس کرنا ہے. آپ نے کہا سا تو اس کا مطلب ہے گا، یقولو کہتا ہے، پھر سا آ گیا تو کہے گا، لکا لام لیے اور کا جس آپ سے اور یعنی تمہارا، اور یہ ہم پڑھیں گے نا ضمائر میں سے لکا، جلد ہی کہیں گے آپ سے. مخلفونا اب یہ دیکھیں اونا آ گیا، یہ جمع ہے. اس سے پہلے تا یا آ رہی ہے نہیں آ رہی تو الف لام لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے. اور خلف کا مطلب کیا ہے؟ خلف کا مطلب پیچھے رہ جانے والے، پیچھے ہوتا ہے نا خلف. مخالف بھی اسی سے نکلا ہے، مختلف، اختلاف، یہ ساری چیزیں جو آپ سے ہٹ جائے، دور ہو جائے، پیچھے رہ جائے. تو مخلفون پیچھے رہنے والے جلد ہی کہیں گے، من العرابی اعراب میں، اعرابیوں میں سے. اب شغلتنا اموالنا، شغل کیا ہوتا ہے؟ شغل ہم کہتے ہیں نا، شغل میلہ ہم کہتے ہیں. شغل ہوتا ہے جو چیز آپ کو مصروف رکھے، نہ ہمارے ہمیں مصروف رکھا. اموال کیا ہوتا ہے؟ مال کی جمع. نہ ہمارے اموالوں نے، ہمارے مالوں نے ہمیں مشغول رکھا. جلدی آپ سے پیچھے رہ جانے والے اعرابی کہیں گے کہ ہمارے مالوں نے ہمیں مشغول رکھا تھا. سورہ محمد کی یہ ایک ہی وہ ہے، یہ میں نے خاص طور پہ چنی ہے، لفظ ایک ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لفظ ہیں اس میں نا. سیہدیہم، سین الگ ہے، یا الگ ہے، ہم الگ ہے، بیچ میں کیا رہ گیا؟ ہا دال یا ہدی، ہادی ہدایت، ٹھیک ہے، رہنمائی، یہ رہ گیا بیچ میں. سا گا، گا کے معنوں میں آئے گا نا، یہدی ہدایت دے گا، ٹھیک ہے. یہ بھی مضارع ہو گیا نا، ہم ان کو. لیکن جلد ہی وہ ہدایت دے گا ان کو، ان سب کو، اللہ ہدایت دے گا ان سب کو. تو آپ نے اس طرح جب دیکھیں گے تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم نے جو لفظ پڑھے ہیں، یہدی آپ کو لگ رہا ہے یا ہے اس میں، تو اس سے پہلے پھر ضرور کوئی لفظ لگا ہوگا جو
فعل سے پہلے آتا ہے، اور ہم جو ہم پڑھیں گے یہ ضمیر. سیسلا نارن ذات لہب، سا پھر گا، یسلا آگ میں ڈالا جائے گا، دوبارہ نارن آگ ہی ہے، ذات یہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا زی وقار، زی وقار عزت والا، تو اسی کا جب مونس ہوتا ہے تو وہ ذات ہو جاتا ہے. ذات لہب، لہب شولوں والی، یہ کیونکہ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے نا کہ لہب جو ہے یعنی شولے جو ہیں وہ مونس ہیں، اس لیے زی نہیں لگا، ذات لگ گیا. اور یہ تو سورہ لہب میں تھا نا، ابو لہب بھی اس کو اسی لیے کہا جاتا تھا بہت سرخ و سفید تھا. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، تو ذکر آپ کو نظر آ رہا ہے اور یا نظر آ رہا ہے کہ مضارع ہے، سا لگتا ہی، سین لگتا ہی مضارع سے پہلے. ذکر ذکر کرنا بھی ہوتا ہے اور نصیحت کرنا بھی ہوتا ہے، تو جلد ہی گا نصیحت حاصل کرے گا، من جو یخشا جو ڈرے گا. ٹھیک ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یہ بھی آپ یہ دیکھیں نا، سوری اس میں نا یہ غلط ہو گیا، اس میں سین لگانا مجھے پتا نہیں یہ کیسے ہو گیا. اور جلد ہی یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی، جو ہم شروع میں دعا کرتے ہیں نا، اللہم یسر، یا اللہ تعالی ہمیں آسانی دے، ولا تؤثر، اور تنگی نہ کر، یا سہولت کا الٹ جو ہو جاتا ہے نا، ربی یسر ولا تؤثر. وَنُيَسِّرُ کا وہی آپ کا، لی کے لیے، یسرا اور آسانی، جلد ہی ہم آپ کو آسانی کی طرف لے جائیں گے. اچھا پھر ایک اور لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا سوفا، یہ فا تو پس کی ہو جاتا ہے نا، حرف ہوتا ہے. سوفا بھی گا، لیکن جو تھوڑا سا جس میں ابھی تھوڑا سا وقفہ ہو، فوراً نہ ہونے والی کوئی چیز ہو، یہ بھی ول کا معنی میں آتا ہے، اور فعل مضارع سے ہی پہلے لگتا ہے اور مستقبل کے معنی دیتا ہے. فا پس سوفا جلد ہی، تعلمون اب دیکھیں نا، اونا ہو گیا تو اس سے پہلے تا یا لگا ہے، جمع تو ہو گیا، تعلمون تا لگا ہے، تم. ٹھیک ہے. اب تا بھی نکال دیں، اونا بھی نکال دیں، باقی کیا لگا، باقی کیا رہ گیا، عین لام میم، علم. تم جلد ہی علم ہو جائے گا تم سب کو، لیکن کتنا آسان ہو جاتا ہے. فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یسیرا وہی فَيَسِّرْهُ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، ربی یسر. فا پس سوفا گا، یحاسب فعل مضارع سے پہلے لگ گیا نا. اب یا نکال دیں تو حاسب حساب لینے والا، یہ حساب، یحاسب حساب ہوگا، فسوفا جلد ہی حساب ہوگا. اور کیسا حساب، حسابین یسیرا، بہت آرام والا حساب، اچھے لوگوں کے لیے. اللہ تعالی ہمارے لیے بھی، جن کے دانے ہاتھ میں ان کا حساب ہوگا، پھر ہوگا ان سے جلد ہی بہت نرم حساب، آسان حساب. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرائے. فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، فا پس سوفا جلد ہی، نؤتی ہم دیں گے، نون ہم کے لیے آ جائے گا، عطا دینا، ہی اس کو، اجرن اجر، عظیمہ عظیم بہت بڑا، ہم جلد ہی اس کو بہت بڑا اجر دیں گے. تو یہ پھر، اور یہ دیکھیں، یہ میں نے خاص طور پر سورہ بقرہ میں ہی ہے، آیت نمبر 137، یہ آپ کے لیے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کتنا مشکل لفظ لگ رہا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کتنے لفظ ہیں جو جڑ کے آئے ہیں. فا الگ ہے، پس سین الگ ہے، گا یا الگ ہے مضارع کے لیے. پھر باقی کیا رہ جاتا ہے آگے، کاف فا یا، کفی، کافی، کفی بیچ میں سے نکلا ہے، کافی. کا پھر الگ ہے، کا ضمیر ہے، تم، ہم الگ ہے، یہ بھی ضمیر ہے، ان وہ سب. ٹھیک ہے، ہم جمع ہوتی ہے نا، وہ سب. کتنے لفظ ہو گئے بھائی،
فا ایک، سین دو، یا تین، کافی چار، کا پانچ، ہم چھ. 6 لفظ ہیں یہ جو ایک لفظ میں آ کے مل گئے ہیں نا. فا بس ہوگا کافی تیرے لیے، ہم ان کے مقابلے میں، کون؟ اللہ. ان قریب اللہ تمہارے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا. اب بالکل اس کا ہم لفظی ترجمہ بھی نہیں کر سکتے نا، کیونکہ وہ جس طرح میں نے کہا ہے نا کہ ہر زبان کا جو ہے وہ سٹرکچر الگ ہوتا ہے، جملے کا سٹرکچر الگ ہوتا ہے، اس کا جو ہے اسم فعل حرف ان کی جگہیں الگ ہوتی ہیں. جو بعض دفعہ جو ان کے ہم نے دیکھا مذکر مؤنث الگ ہوتے ہیں، جو چیزیں ہماری مذکر ہیں وہ ان کے مؤنث ہو جاتی ہیں. پھر بعض دفعہ جو ہوتا ہے ہم جو چیز پہلے لاتے ہیں کسی اور زبان میں وہ چیز بعد میں آتی ہے. تو وہ یہ اور یہ ہم سیکھیں گے، آتی جائیں گی یہ چیزیں تو آپ کے سامنے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زبان کسی بھی زبان کا دوسری زبان میں لفظی لفظ در لفظ ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس کو پھر اپنی زبان میں تھوڑا سا ڈھالنا پڑتا ہے نا. اچھا اصل مسئلہ جو ہے نا یہ یہی ہے جو یہ اتنے آپ کو آخر میں نظر آ رہا ہے کہ 6 لفظ جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں، تو اللہ تو کتنی آرام سے آپ کو سمجھ آ گئی اور دوسرا آپ کو اتنا مشکل لگے گا. تو اس میں ہم نے اپنے دماغ کی یہی ٹریننگ کرنی ہے. یہ عربی زبان کی خاص کوالٹی ہے نا کہ اس میں اسم فعل حرف آپس میں مل کر نیا لفظ بناتے ہیں. تو ہم نے یہی کرنا ہے، ہم نے اسی لیے اسم کو پہچاننا ہے، فعل کو پہچاننا ہے، حرف کو پہچاننا سیکھا ہے کہ ہم لفظوں پہ غور کریں اور ان کو الگ کرنا سیکھیں ایک بڑے لفظ میں سے. اچھا میں نے تو یہ بھی وہ کیا تھا، میں نے کہا کوئی اور زبان ہے جس میں اس طرح، انگلش میں تو بالکل اردو مطلب الگ الگ لفظ لکھے، اس میں تو ایک ایک لفظ کے درمیان اس کے بعد ہم فاصلہ چھوڑتے ہیں، پھر کیٹ لکھتے ہیں، پھر فاصلہ چھوڑتے ہیں، پھر لکھتے ہیں کچھ اور، پھر فاصلہ چھوڑتے ہیں. تو اردو میں بھی پرانی اردو میں تھے کچھ لفظ جس طرح کون سا ملا کر لکھ دیتے تھے، جس کا ملا کر لکھ دیتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہے. اور لیکن کچھ زبانوں میں نے پڑھا ہے کہ ہاں اس طرح ترکی تھی اور پتہ نہیں ایک دو اور لینگویجز تھیں جس میں نا یہ تھوڑا سا ملا کر لکھے جاتے تھے، لیکن اس میں بھی انہوں نے کہا جی اتنے ملا کر نہیں لکھے جاتے جتنے عربی میں لکھے جاتے ہیں. اچھا انگلش میں دیکھیں نا، انگلش میں تو مطلب اتنا ہم سیکھتے ہیں، انگلش کے تو ورڈز ہی اور ہیں، انگلش لکھی بھی اور طرف سے جاتی ہے، پھر بھی ہم انگلش اتنا سیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں آنے لگتی ہے. اب اس میں صرف یہ ایک پرابلم ہے کہ ہم کو اسم فعل حرف کو الگ کرنا ہے، باقی سارے ہمیں آتے ہیں، اس کے آتے ہیں ہمیں. یہ اردو ہے، بنی بنائی اردو ہے. اگر یہ ایک الگ لکھے جائیں تو آپ یقین کریں آپ اتنی آسانی سے ان کو پڑھنے لگے نا. بیچ میں سے کچھ لفظ ہوں گے جو ظاہر ہے کہ ہر زبان کے اپنے الگ ہوتے ہیں، انگلش کے تو سارے ہی الگ ہیں نا، اس میں چند لفظ ہیں جو الگ ہوں گے نا. تو یہ وہ سیکھنا ہے کہ کوئی بھی آپ کو لفظ مشکل لگے یا سمجھنا ہے تو اس پہ غور کریں، اس کی ساری زیادہ الفاظ کو نکال کر اس میں 3 حرفی مادہ نکالیں تو آپ یہ دیکھیں گے اس کے آپ کو الگ مطلب سمجھ آ جائیں گے نا. تو لیکن یہ سارا جو ہے نا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو نا اس کی پریکٹس کرنی ہے. پریکٹس کے بغیر آپ 10 بھی کتابیں گرامر کی پڑھ لیں، آپ قرآن رکھ کے اس کی پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کو کبھی بھی وہ پڑھنا نہیں آئے گا نا. گرامر آپ کو فرفر آ جائے گی کہ ہاں جی اس طرح ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو اپلائی کرنا نہیں آئے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح وہی جس کو کہتے ہیں نا کہ بجائے آپ جو قرآن روز پڑھتے ہیں آپ کر لیں گے جی 2 لائنوں پہ میں نے غور و فکر کرنا ہے اور ان کے دیکھنا ہے کہ اس میں وہ پھر آپ کا ذہن خود بخود ہی اس چیز کو الگ کرنے کے وہ ہو جائے گا نا. تو انشاءاللہ آپ پھر آہستہ آہستہ یہ قرآن کا سٹرکچر سمجھنے لگیں گے. امید ہے آپ کو آج کا سبق آسان لگا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ایک آپ کو پتہ ہے کہ میم اسماء ہدا جو ہیں وہ بہت زبردست کام کر رہی ہیں، مدرسہ کا وہ ان کا ترنول میں بن رہا ہے، اس کا کام زور و شور سے جاری ہے، اور اس کے لیے بھی
پلستر کا کام، بجلی کا کام، فرنیچر، اس طرح کی کافی چیزیں جو ہیں وہ رہتی ہیں۔ اور اللہ کے گھر مطلب مدرسہ ہے جس میں ایک یعنی ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے کہ اس میں جو بھی ہم چیز دیں گے اور جو بھی بچے استعمال کریں گے، طالبات استعمال کریں گی، اور جتنی دیر بھی وہ استعمال کریں گی تو ہمیں ہی اس کا ثواب ہوتا رہے گا۔ اور میں ایک جو حدیث ہے وہ بہت دہراتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب انسان مرتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تین چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک اس کی اولاد، ایک اس کا مال، اور ایک اس کے اعمال۔ تو ماں جب وہ اس کی میت کو لے کے جاتے ہیں تو مال تو سارا رہ جاتا ہے، ایک چیز بھی وہ ساتھ نہیں لے جا سکتا، خالی وہ سفید کپڑوں میں، تین کپڑوں میں جاتا ہے۔ اولاد جو ہے وہ جاتی ہے اس کے ساتھ، لیکن پھر وہ وہاں اس کو دفن کر کے واپس آ جاتی۔ جو چیز ٹھہر جاتی ہے، جو اس کے ساتھ اندر جاتی ہے، وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اور اعمال میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، ایسی چیز جو آپ دے جائیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اکاؤنٹ کھلا رہے، اور وہ جو استعمال کرتا رہے، وہ آپ کے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جنت میں پوچھیں گے میرا رتبہ ایک دم بلند کیوں ہو گیا، تو ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کی اولاد نے یہ نیکی کا کام کیا تھا، یا آپ جو چھوڑ آئے تھے ایک صدقہ جاریہ، وہ اس کا اجر آپ کو پہنچا ہے نا۔ تو اللہ تعالی ہم کو اس سب کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے، اور ضروری نہیں ہے بہت زیادہ کچھ دیں، جو بھی آپ وہ کر سکتی ہیں، یہ مطلب ہم تو وہ کرتے ہیں نا کہ یہ ہمارے لیے ایک بہتری دنیا تک ہم تو چلے جائیں گے، لیکن ایک ایک کام جو ہے وہ ہماری طرف سے ہو جائے تو، اور کسی اور کو بھی آپ کا کوئی کرنا چاہے تو ان کو بھی ضرور اس کارش خیر میں شرکت کی دعوت دیجیے گا۔ اور امید ہے آپ کو آج کا سبق آسان لگا ہوگا، اور کوئی فیڈ بیک ہو تو وہ دے دیجا کریں، کوئی پرابلم ہو تو وہ بتا دیا جا کریں، تو میں مجھ کو تک پہنچا دیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔